सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। शमसुद्दीन हसन शिगरी आज पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं मुसलमानों में जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े बने और मुख्तलिफ़ जो अफ़कार और ख़यालात पैदा हुए, उस हवाले से गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया था। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कुछ तमहीदी गुफ्तगू हमारी चल रही है। तो आज हम बात करेंगे कि इख्तिलाफ़ फ़िक्र व नज़र की अहमियत क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, और उसके साथ साथ इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़ हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं, और फिर उसमें हम यही बात करेंगे कि इख्तिलाफ़ के अक़साम कितने हैं, और इस फील्ड के माहिरीन ने जो फ़िरक़ व मज़ाहिब पर काम करने वाले और फ़िक़्हुल ख़िलाफ़ पर काम करने वाले लोगों ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि 2-3 अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं इख्तिलाफ़ के मसले को पढ़ते हुए, उन अल्फाज की थोड़ी सी तौज़ीह, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके लिए मैंने जिन किताबों का सामने रखा है, उनमें से एक बहुत मशहूर किताब है ताहा जाबिर अल-अलवानी साहिब की, और इसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका हुआ है, और इनकी किताब जो है वो अहले इल्म का सलीक़ा इख्तिलाफ़, इस नाम से इसका तर्जुमा हुआ है। और अलवानी साहिब की जो अपनी दूसरी किताब भी इन्होंने इस हवाले से लिखी है कि मिन अदबिल इख्तिलाफ़ इला नब्ज़िल इख्तिलाफ़, ये दूसरी इनकी किताब है। और इसके साथ साथ जाबिर अलवानी के अलावा एक और अरब आलिम दीन हैं, उनकी भी इस मौजू पर एक किताब है, उसका भी शायद वो कोई लेक्चर है, उसका भी कुछ तर्जुमा हुआ है। तो और इसके अलावा बाकी जितने भी जाफ़र सुबहानी साहिब हों, या जवाद मशकूर साहिब, या इसके अलावा अबू ज़ुहरा साहिब, जिनकी किताब बहुत मशहूर है इस्लामी मज़ाहिब, तो इन सब को देखा मैंने। तो इनमें कुछ इन्होंने इस इख्तिलाफ़ के असबाब के हवाले से और लफ्ज़ इख्तिलाफ़ और उससे मुतरादिफ़ या इसके मुख्तलिफ़ क्या कहना चाहिए, इख्तिलाफ़ के बाद कौन से मराहिल हैं जिसके बाद बंदा तफ़र्रुक़े पर पहुँचता है, इस पर इन सब ने बात की हुई है। तो मैं यहाँ पर इस सब को जो की तलख़ीस है, ख़ास तौर पर जाबिर अलवानी साहिब की किताब और जो अरब दुनिया के एक और आलिम की किताब जिसका तर्जुमा भी सलीक़ा इख्तिलाफ़ के उन्वान से हुआ है, उसको एक लिहाज से समेट के एक जगह जमा किया है हमारे मोहतरम जनाब ताहिर इस्लाम अस्करी साहिब ने, और उनकी किताब का नाम है इस्लाम में इख्तिलाफ़ राय के उसूल व आदाब। ये दर हकीकत BS उलूम इस्लामिया का कोर्स है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का। तो यहीं से मैं कुछ चीज़ पढ़ता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि इख्तिलाफ़ और ख़िलाफ़ का माना व मफ़हूम। इख्तिलाफ़ और मुखालिफत अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने, अब ये मिसाल के तौर पर जाबिर अलवानी साहिब की अपनी किताब की बिल्कुल शुरू में इन्होंने जहाँ पर बात गुफ्तगू शुरू की है, वो वहाँ से उन्होंने ये चीज़ ली है। और दूसरी किताब एक और जिसका मैंने कहा कि सलीक़ा इख्तिलाफ़ या अदबुल ख़िलाफ़, जो दूसरी किताब है, उससे भी उन्होंने ये चीज़ उठाई है। तो ये लिखते हैं कि इमाम राग़िब ने लिखा है कि अल इख्तिलाफ़ु वल मुखालिफतु अन याख़ुज़ कुल्लु वाहिदिन तरीक़न गैर तरीक़िल आखिर फ़ी हालिही औ फ़ी क़ौलिही। इख्तिलाफ़ और मुखालिफत ये है कि एक शख्स दूसरे के अहवाल या उसकी बातों से अलग रास्ता इख्तियार करे। ठीक है। अल्लामा अली अशरीफ़ अर्जुजानी, जिनकी बहुत मशहूर किताब है तारीफ़ात, जिसके अंदर इस्तिलाहात वगैरह की डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा कि इख्तिलाफ़ वो आविज़िश है जो दो फ़रीक़ों के माबैन इस मकसद के लिए हो कि हक़ का इस्बात किया जाए या बातिल का बातिल होना वाज़िह किया जाए। आम तौर से किसी बात में लोगों के इख्तिलाफ़ का नतीजा चूँकि झगड़े और तनाज़ा की सूरत में निकलता है, इसलिए मजाजी तौर पर इख्तिलाफ़ का लफ्ज़ तनाज़े और मुजादले यानी झगड़े के माने में बोला जाता है, अगरचे इसका बुनियादी माना तनाज़ा नहीं है। ख़िलाफ़ के लफ्ज़ में, यानी हम मुखालिफत जिसको कहते हैं, ज़िद के मुकाबले में या अक्स के मुकाबले में, अपोज़िट के मुकाबले में ज़्यादा उमूम पाया जाता है, क्योंकि दो ज़िद या अक्स एक दूसरे से लाज़मी तौर पर मुख्तलिफ़ होते हैं, जबकि दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की ज़िद या एक दूसरे का अक्स भी हो। मिसाल आपको देखें, मिसाल के तौर पर सियाह और सफ़ेद, ये एक दूसरे की बिल्कुल अपोज़िट हैं, ज़िद हैं, और एक दूसरे से मुख्तलिफ़ भी हैं, यानी मुख्तलिफ होना भी पाया जाता है और अपोज़िट होना भी पाया जाता है। जबकि सुर्ख़ और सब्ज़, ठीक है ना, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ तो हैं मगर एक दूसरे की ज़िद नहीं है। लफ्ज़ इख्तिलाफ़ के मुतालिक़ कुरान मजीद की चंद आयात से इसकी मज़ीद वज़ाहत हो जाएगी। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर मुख्तलिफ़ गिरोह बाहम इख्तिलाफ़ करने लगे। वला यज़ालून मुख्तलिफ़ीन, मगर अब वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर चलते ही रहेंगे। या जैसे इन्नकुम लफ़ी क़ौलिम मुख्तलिफ़,
آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، یا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ تمہارا رب ان معاملات میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات میں اختلاف جو ہے وہ تنازع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ خلاف اور اختلاف سے مراد کسی بات، رائے، حالت و ہیئت یا موقف سے مطلق مغایرت یا دوری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اختلاف اور خلاف میں فرق کیا ہے، مخالفت میں کیا فرق ہے؟ کیا اختلاف اور خلاف ہم معنی ہے یا ان میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی خلاف سے مراد یہاں پر ہمارے ہاں اپوزیشن کرنا، کسی کی مخالفت میں رہنا۔ اس بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء انہیں مترادف یا ایک یکساں مفہوم کا حامل قرار دیتے ہیں، اور بعض دونوں میں فرق و امتیاز کے قائل ہیں۔ پہلا موقف جن کا ہے، اکثر علماء ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید کہتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جن کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لیکچر ہے کوئی 70 صفحے کا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ رہا لفظ خلاف یا اختلاف تو ان دونوں کے درمیان کوئی قابل اعتماد فرق نہیں۔ علماء اپنی کتابوں میں دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ بعض علماء نے بتکلف دونوں میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ معنی کو سمجھ لینے کے بعد اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ بھئی ان دونوں میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، فرق نہیں ہے، یہ دونوں مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ خلاف بار بار آ رہے ہیں تو ہم اس کا اردو ترجمہ کریں گے مخالفت۔ دوسرا موقف، یعنی اس موقف کے مطابق اختلاف ہو یا مخالفت ہو، بات ایک ہی ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ خلاف اور اختلاف کے اصطلاحی معنی میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ ابو البقاء الکفوی نے ان الفاظ کا فرق واضح کرتے ہوئے 4 پہلو بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اختلاف یہ ہے کہ راستہ مختلف ہو اور مقصود ایک ہو، ٹھیک ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ بھئی آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، میں یہاں سے، اور ہم دونوں ایک جگہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ راستہ مختلف ہو اور مقصود ایک ہو، منزل ایک ہو۔ جبکہ خلاف کیا ہے، یعنی مخالفت کیا ہے، راستہ اور مقصود دونوں مختلف ہوں۔ نمبر 2، اختلاف وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو، اور خلاف وہ ہے جو کسی دلیل کی بنیاد پر نہ ہو۔ نمبر 3، اختلاف رحمت کی نشانیوں میں سے ہے، جب خلاف بدعت کے آثار میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے ہر فرقے نے اپنے حساب سے اس کو متعین کیا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر قاضی خلاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، مخالفت کی بنیاد پر، اسے کسی دوسرے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو اس فیصلے کو کالعدم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فیصلہ اختلاف کی بنیاد پر ہو تو اسے کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلاف ایسے مسئلے میں ہوتا ہے جہاں اجتہاد جائز نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ جہاں اجتہاد جائز نہیں، وہاں اگر قاضی اختلافی رائے پر فیصلہ کرتا ہے تو گویا وہ خلاف کرتا ہے جسے مسترد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کتاب الکلیات سے انہوں نے لیا ہے۔ اسی طرح یہ آگے لکھتے ہیں، پہلے فرق کو اگر جدید اسلوب میں واضح کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف وہ ہے جس کا تعلق وسائل سے ہو لیکن مقاصد سے متعلق سب متفق ہوں۔ وسائل الگ الگ ہیں، کوئی جہاز پہ جا رہا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے، کوئی بس کے ذریعے، لیکن چونکہ وسائل مختلف لیکن مقاصد سے متعلق سب متفق ہوں، یہ ہو گیا اختلاف۔ اور خلاف کیا ہے، جس میں وسائل اور مقاصد دونوں میں اختلاف پایا جائے۔ امام راغب نے اسے ایک مثال سے یوں سمجھایا ہے، ایک جماعت کے افراد ایک ہی بڑے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہر ایک نے ایک دوسرے سے ہٹ کر ایک خاص حصہ اختیار کر لیا، یہی اختلاف محمود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آگے ایک اور حوالہ دیا شیخ محمد عوامہ کا، جنہوں نے لکھا ہے کہ ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین سے یہ لیا گیا ہے۔ خلاف وہ ہے جو اپنے اندر نزاع، جھگڑے اور حقیقی اختلاف کا مفہوم رکھتا ہے، جبکہ اختلاف میں صرف لفظی فرق ہوتا ہے نہ کہ حقیقی۔ اسی بنا پر اختلافی مسائل کے بیان میں جب اہل علم کے ہاں لفظی اختلاف سامنے آتا ہے یا اس میں 2 اقوال کو جمع کرنا ممکن ہوتا ہے تو کہتے ہیں ھذا اختلاف لا خلاف، ٹھیک ہے، یعنی یہ اختلاف ہے، خلاف نہیں ہے۔ کبھی وہ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں، ھذا اختلاف تنوع لا تضاد، یہ ہم آگے بات کریں گے، یہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ لیکن جب شدید اختلاف ہو تو کہتے ہیں خلاف حقیقی و جوہری، یعنی یہ حقیقی یا جوہری خلاف ہے۔ خلاف اور اختلاف میں فرق سے متعلق علماء کی آراء پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل علم دونوں میں فرق نہیں کرتے وہ زبان اور لغت کو بنیاد بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لغت کے حساب سے دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں، جس کی روح سے ان میں زیادہ فرق نہیں، اور جو علماء فرق کے قائل ہیں انہوں نے اصطلاح میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ان کے امتیازی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ خلاف اور اختلاف میں فرق و امتیاز کے موقف کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے ہوتی ہے، الخلاف شر، ٹھیک ہے، یعنی خلاف جو ہے وہ شر ہے، محض مخالفت کرنا یہ شر ہے، اس میں خلاف کو شر کہا گیا ہے، لیکن اختلاف کو کلی طور پر شر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی بعض صورتیں جائز اور پسندیدہ ہیں، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ یہ تو ہو گیا خلاف اور اختلاف کا فرق، اور اس کے حوالے سے اہل علم کے 2 گروہ۔ پھر ہے علم الخلاف، جنہوں نے لکھا ہے کہ یعنی جس کو ہم علم الخلاف کہتے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ فقہا کے ہاں جو علم الخلاف کی اصطلاح مشہور ہے اس سے ایسا علم مراد ہے جس کے ذریعے کسی امام کی استنباط کردہ جزیات کو حفظ کیا جاتا ہے اور کسی مخصوص دلیل کے بغیر اس کی مخالف آراء کو رد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مخصوص دلیل کے بغیر۔ اب اس کی وضاحت ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر ان جزیات کے ساتھ کوئی دلیل پیش کی جائے تو ایسا شخص مجتہد یا اصولی کہلائے گا، یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ اس کے دلیل کی بنیاد پہ ان چیزوں کا کر رہا ہے تو کبھی تو خود مجتہد ہو جائے گا، جبکہ خلافی یعنی علم الخلاف کا جو ماہر ہوتا ہے اس کے لیے باور کیا جاتا ہے کہ اسے فقہ کے دلائل سے سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی مسئلے کے حکم کے بارے میں صرف اپنے امام کی رائے کو کافی سمجھتا ہے جسے اس نے اپنی رائے سے تلاش کیا ہے۔ اسی طرح اس کے امام کا قول کسی اور کے قول کو رد کرنے کے لیے اس کے ہاں کافی دلیل ہے، تو اس کو علم الخلاف کہا گیا ہے۔ میں اس کو یہی سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ طاہر جابر صاحب کی کتاب، طاہر جابر، طاہر نہیں، ٹھیک ہے، فقہا کے ہاں جو علم الخلاف کی اصطلاح مشہور ہے اس سے ایسا علم مراد ہے جس کے ذریعے کسی امام کی، اب یہ پوری بات ہے جو میں نے بلکہ یہاں پر پیش کر دی، تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چیز، جدل اور علم الجدل، یہ تو ہو گیا خلاف اور علم الخلاف، اب ہے جدل اور علم الجدل، جیم دال لام۔ جب فریقین میں سے دونوں یا کوئی ایک اپنی رائے یا موقف کو قابل اعتماد کرتے ہوئے اس کا دفاع کرے اور دوسروں سے بھی اس رائے کو منوانے یا اختیار کرانے کی کوشش کرے تو ایسی کوشش کو جدل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی ہے کے لحاظ سے امام راغب نے جدل کا مطلب یوں بیان کیا ہے، یعنی ایسا تنازع میں غلبہ حاصل کرنے کے طور پر گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، یعنی میں ایک موقف رکھتا ہوں، آپ تو ہم اب بحث کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے اس پہ آ جائیں، آپ کی اب تو ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ علم الجدل کی اصطلاح کی تعریف ہے، علم الجدل سے مراد ایسا علم ہے جس کے ذریعے مختلف فقہی اقوال کے درمیان تقابل کر کے قابل ترجیح قول کو واضح کیا جائے، ٹھیک ہے، تاش کبریٰ مفتاح السعادہ۔ اسی طرح بعض علماء نے علم الجدل کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے کسی مطلوبہ مقصد کی حمایت و تائید کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ مقصد غلط اور باطل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی مخالف بات کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں۔ اس تعریف میں جدل کی لغوی معنی کا اثر صاف نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس تعریف کے مطابق جدل ایسا علم ہے جس کی بنیاد مخصوص دلائل پر نہیں بلکہ یہ ایک ملکہ اور ذہنی استعداد ہے جسے کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت اور دیگر علوم سے بے بہرا ہی کیوں نہ ہو۔ مناظرہ کی اصطلاح بھی اسی کے ہم معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قرآن میں جدل کا آتا ہے اس کی تھوڑی سی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جادلہم باللتی احسن وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب آگے ایک اور چیز ہے شقاق، لفظ ایک اور استعمال ہوتا ہے اختلاف اور مخالفت، اور اس مفہوم میں قرآن مجید نے بھی خلاف اور جدل کی بات اسی سیاق میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے شقاق۔ اس کے لغوی معنی پھٹنے، پھوٹ پڑنے، مخالفت، ضد اور دشمنی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اختلاف کا شکار ہونے والے فریقین کے مابین تنازع شدت اختیار کر جائے اور دونوں میں سے ہر ایک حق اور راستے کی تلاش کے بجائے صرف غلبہ حاصل کرنا چاہیں اور مفاہمت اور اتفاق رائے مشکل ہو جائے تو ایسی حالت کو شقاق کا نام دیا جاتا ہے۔ شقاق کے اصلی معنی یہ ہیں کہ فریقین میں سے ہر ایک کسی جگہ کے الگ الگ شق یعنی حصے میں ہو، شق کہتے ہیں حصہ، گویا ایک جگہ دونوں کے لیے ناکافی ہو، جیسے قرآن میں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی سے جو جھگڑے سے متعلق، اگر تمہیں میاں بیوی میں کشمکش کا اندیشہ ہو، یعنی تمہیں میاں بیوی کے درمیان ایسے سخت اختلاف کا ڈر ہو جس کی نتیجے میں ایسا تنازع پیدا ہوگا جس سے دونوں کی راہ یا جگہ الگ ہو جائے۔ دراصل آیت میں بھی شقاق اسی معنی میں استعمال ہو جائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، یعنی وہ گروہ روگردانی کرے تو وہ لوگ برسر مخالفت ہیں۔ ہم آگے جیسے قرآن میں بات کریں گے کہ جہاں پر اختلاف کی گنجائش اور عدم گنجائش سے متعلق آیا تو اس میں ہمیں بار بار ایک نظر آتا ہے کہ وہ شقاق کو بہت منفی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ ایک اور لفظ افتراق، جس سے ہم فرقوں کی بات کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے افتراق کا لفظ مفارقہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی مبالغہ، انقطاع، شذوذ، فاصلہ اختیار کرنے، بکھرنے، تقسیم ہونے اور جماعت سے نکل جانے کے ہیں۔ یہ جماعت اور اجتماع کی ضد ہے، یعنی لفظ جماعت اور اجتماع اس کی ضد میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ میں، جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی اکٹھے اور مجتمع ہونے کے بعد جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اصطلاح میں افتراق کا مفہوم ہے دین میں تفرقہ اور اختلاف کی روش اختیار کرنا، یہ منفی معنی میں آتا ہے، جیسے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ٹھیک ہے، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت کے آنے کے بعد بھی اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ بہت ساری آیات ہیں اس کے حوالے سے۔ تو افتراق اور اختلاف میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ افتراق جو ہے وہ اختلاف کی شدید ترین صورت ہے، بلکہ یہ اختلاف کے نتائج میں سے ہے۔
اختلاف کبھی تو افتراق کی حد کو پہنچتا ہے اور کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا، یعنی افتراق میں اختلاف سے زائد پہلو موجود ہے، اس بنا پر ہر افتراق اختلاف ہے مگر ہر اختلاف افتراق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر محض علمی اختلاف ہے تو یہ افتراق نہیں ہے، اس پہ جدائی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے کٹ نہیں جاتے، ایک دوسرے کے عبادت خانے الگ نہیں کر لیتے، ایک دوسرے کے معاملات ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ معاملات ساتھ ہوتے ہیں، بس ایک علمی اختلاف ہے۔ لیکن جب یہ حد کراس کر جائے، ایک انتہا میں پہنچ جائے، تو پھر دونوں کے اندر علیحدگی ایسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تفرقہ۔ چونکہ ہم علم الفرق اور فرق و مذاہب پہ بات کر رہے ہیں، تو آگے میں نے ایک مستقل جو اگلا آئے گا لیکچر، جس کے اندر میں نے کچھ اصطلاحات کی وضاحت کرنی ہے، اس کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے۔ یہاں چونکہ اختلاف کی اہمیت پر بات کرنی ہے، اس کی ضرورت پہ بات کرنی ہے، پھر اسباب پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر اقسام پہ، تو اس کے لیے تمہیداً یا ایسے کچھ الفاظ کی وضاحت میں طالب علم کی طرف مجھے یہ لگا کہ ضروری ہے، جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو کر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اچھی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں، اردو ترجمہ بھی ہے، ڈاکٹر عبدالحی ابڑو نے شاید اس کا، نہیں یہ تو نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ترجمانی و تفہیم، ہاں انہوں نے کیا ہے، اور ڈاکٹر طاہر جابر الالوانی کی۔ اس کتاب کے لکھنے کے بعد جابر الالوانی صاحب نے ایک اور تفصیلی کتاب لکھی، جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا تھا، من ادب الاختلاف الى نبذ الخلاف۔ یہ 394 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جبکہ یہ مختصر ہے۔ اچھا، اس کتاب کے اندر انہوں نے جو اختلاف اور اس کے حوالے سے بات کی ہے، اس حوالے سے جو کتابیں زیادہ لکھی گئی، وہ عام طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہے فقہی مذاہب کے درمیان اختلافات، اس میں جو کلامی جہاں سے فرقے بنتے ہیں، جہاں سے حق اور باطل کی بات کی جاتی ہے، ان سب پر اس میں اتنی تفصیلی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس کتاب کی شاید دوسری یا تیسری اشاعت میں یہ لکھا ہے کہ میری کتاب کے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے کیا کیا خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں، اس میں 4 نمبر پہ انہوں نے لکھا، صفحہ نمبر اردو کا ہے 32۔ بعض احباب نے تجویز دی کہ کتاب مخصوص فقہی اور علمی مزاج سے نکل کر امت کے تمام گروہوں کے مابین اختلاف رائے کی جملہ آداب و اخلاقیات سامنے لاتی، یعنی ایسا نہیں ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ان کا تعلق ان گروہوں سے ہوتا جو بجا طور پر اسلامی صف میں شمار ہوتے ہیں، یا ان سے جو خود کو جدیدیت سے منسوب کرتے ہیں، یا انہیں اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ وہ گروہ جنہوں نے اسلام کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا اور اسلام کو امت کی بنیادی عناصر میں شمار کرتے ہیں، اور اس صورتحال سے نبٹنے پر زور دیتے ہیں کہ جس کے دور میں یہ امت جی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے کہ سچ یہ ہے، میں بھی اس کو درست سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس میدان میں کوششیں کی جانی چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر انہوں نے دوسری کتاب اسی لیے لکھی ہے، من ادب الاختلاف الى نبذ الخلاف، نام بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف کے آداب سے مخالفت کو چھوڑ دینا تک، یعنی آپ کو اختلاف کرنا چاہیے، خلاف یا مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا، ہم اس اختلاف پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو لفظ خلاف، لفظ اختلاف، جدل یعنی علم المناظرہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شقاق، اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی افتراق، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم آگے جو اصطلاحات پہ بات کریں گے، اس میں مزید کچھ اصطلاحات جو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ علم مذاہب کو پڑھتے ہوئے، یعنی جب ہم مذاہب اور فرق کا، مذاہب یہاں پر ادیان کے معنی میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ اس اصطلاح والے میں ہم اس کو بھی واضح کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں نا، تو اس میں 2 قسم کی آیات ہمیں ملتی ہیں، ایک میں اختلاف کی مذمت ہے، اس کو برا کہا گیا ہے، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی بتایا کہ اختلاف کا خاتمہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر تفرقہ کی تو بالکل ہی مذمت ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اختلاف تو فطری ہے، ٹھیک ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لا یزالون مختلفین، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، لولا شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ فیصلہ کرے گا فیما کنتم فی تختلفون، بہت سی اس قسم کی آیات۔ تو پھر اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی ہون کی کرے، تو اہل علم نے پھر اختلاف کی کچھ تقسیم کی، جس کو انہوں نے کہا بھائی جہاں پر جن اختلافات کا منع ہے، یا جس کو ختم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یا جس کو مذمت کے الفاظ میں ہے، وہ یہ ہے، اور جہاں یہ کہا بھائی اختلاف تو رہے گا، وہ اس مفہوم میں ہے۔ تو پھر اہل علم نے اختلاف کی تقسیم 2-3 طریقوں سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے حکم کے اعتبار سے اختلاف کی تقسیم کی ہے، یعنی حکم کیا لگے گا اس اختلاف پہ، اس کو وہی کہتے ہیں کہ شرعی حکم کے اعتبار سے اختلاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک جائز مقبول یا ممدوح اختلاف جو قابل مدح ہو، اور دوسرا ناجائز مذموم اور مردود اختلاف۔ اچھا، اب اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلک اور ورلڈ ویو کے فرق سے ہر بندہ اپنے اختلاف کو محمود اور دوسرے والے کو مذموم ہی کہے گا، لیکن یہ اصطلاح سب استعمال کرتے ہیں۔ اب جائز اختلاف کیا ہے بھائی؟ اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس کے اسباب و محرکات درست ہوں، یعنی اس میں کوئی آپ کی بدنیتی وغیرہ نہ ہو، اور اس کی پوری گنجائش موجود ہو۔ جن مسائل میں قطعی دلائل موجود نہ ہو، ان کے متعلق مجتہد
فقہا، مفتیان اور حکام کے مابین پائے جانے والے اختلاف اسی میں شامل ہے۔ تو یہ ہوگی اختلاف جائز، اختلاف محمود۔ ناجائز اختلاف کیا ہے بھائی؟ قابل مذمت یا ناجائز اختلاف وہ ہے جو صحیح دلیل کی مخالفت پر قائم ہو اور اس کے مقصود عناد یا تعصب یا جہالت یا خواہش نفس کی پیروی ہو، اور مختلف لوگوں نے مختلف اور چیزیں بھی بیان کی جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ یہ تو ہو گیا حکم، یعنی حکم سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پہ شرعی حکم کیا لگائیں گے کہ یہ اختلاف جائز ہے یا ناجائز، تو کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ حقیقت کے اعتبار سے اختلاف کی اقسام، اپنی حقیقت کے اعتبار سے اختلاف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اختلاف تنوع اور ایک ہے اختلاف تضاد۔ اختلاف تنوع سے مراد اسے اختلاف تخییر یا خلاف تغایر یا خلاف مباح بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس میں دو اقوال ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، یعنی آپس میں متضاد نہ ہوں، بلکہ ایک سے زائد اقوال یا آراء سبھی حق اور درست ہوں۔ اس کی مثال قرآن کی مختلف قراءات ہیں جو سبھی برحق اور درست ہیں۔ اسی طرح بعض عبادات، کچھ لوگ اختلاف قراءت وغیرہ کے خلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اجماعی جو یا جمہور کا موقف کے اس حساب سے۔ اسی طرح بعض عبادات میں مختلف طریقے مروی ہیں جو سبھی درست ہیں، جیسے اذان، تشہد اور نماز کے آغاز کی دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض علماء کا کہنا ہے اختلاف تنوع زیادہ تر تفسیر قرآن میں ہوتا ہے کہ ایک آیت پہ کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے اور مختلف مفسرین ان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں جنہیں باہم کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سورۃ عصر میں عصر کا معنی کسی نے نماز کیا ہے عصر کا، اور کسی نے عصر کا وقت لیا ہے۔ اسی طرح عادیات کی تفسیر، یہ بہت ساری مثالیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ تو ان کا کہنا ہے طاہر صاحب عسکری صاحب کا کہ ان مثالوں میں کوئی تضاد نہیں بلکہ نتیجے میں اتفاق ہے، اس لیے اسے اختلاف تنوع کہا جاتا ہے، نوع سے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو اختلاف تضاد۔ اختلاف تضاد کو اختلاف تعارض کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جس میں ایک قول دوسرے سے متضاد ہو۔ مثال کے طور پر یہ اختلاف کی نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ ایک قول کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے قول کی روح سے وضو باقی رہتا ہے۔ یہ اختلاف تضاد ہے کیونکہ دونوں اقوال ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اس تقسیم کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ ایک مجتہد شرعی مسائل کے فہم میں صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی خطا کا مرتکب بھی ہوتا ہے، یعنی دو متضاد اقوال میں ایک ہی صحیح ہوگا اور دوسرے خطا پر ہوگا۔ لیکن بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اجتہادی وسائل میں ہر مجتہد درست ہی ہوتا ہے، خواہ ان کا آپس میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ تو ان کے نزدیک اجتہادی اختلاف کو اختلاف تنوع کہا جائے گا۔ جس طرح ایک سے زائد مراجعین یا مجتہدین کا اختلاف، یہ ایک سے زائد فقہا اور ائمہ فقہ کا اختلاف، یہ ہو گیا اختلاف اپنی اس کے حساب سے حقیقت کے اعتبار سے۔ تیسرا اس کا جو اختلاف کی تقسیم کی گئی ہے نتیجے کے اعتبار سے، یعنی رزلٹ کیا نکلتا ہے بھائی اختلاف کا۔ ایک معنوی اختلاف اور نتائج کے پہلو سے اختلاف کی درج ذیل دو قسمیں ہیں، معنوی اختلاف اور لفظی اختلاف۔ معنوی اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس پر مختلف شرعی نتائج اور الگ الگ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چیز کے متعلق حلال یا حرام ہونے کا اختلاف، یعنی ایک مجتہد کے نزدیک ایک چیز جائز ہے اور دوسرے کے مطابق ناجائز، تو یہ الگ الگ شرعی احکام ہیں، اس کا حکم الگ الگ لگ رہا ہے۔ لفظی اختلاف وہ ہے جس میں الفاظ اور عبارات کا اختلاف ہوتا ہے لیکن مسئلے کا مقصود و معنی اور شرعی حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا اختلاف نتائج کے اعتبار سے۔ ایک اور ہے عارضی یا مستقل ہونے کے اعتبار سے اختلاف کی اقسام۔ اس کے اختلاف کی ایک تقسیم اس کے عارضی اور مستقل ہونے کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خلاف ثابت اور خلاف طواری۔ خلاف ثابت کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں اس کو خلاف ذاتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جسے ختم کرنا یا زائل کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں یہ بات یقینی اور قطعی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ درست کون ہے اور خطا پر کون ہے۔ اس کا علم ما سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہوتا۔ جن امور میں واضح نص نہیں ہوتی ان میں پائے جانے والے اختلاف اسی قسم میں داخل ہے، کیونکہ ان معاملات میں اجتہاد کی اجازت ہے اور اجتہادی مسائل میں اختلاف کی پوری گنجائش موجود ہے۔ خلاف طاری کیا ہے بھائی؟ طاری ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس پہ یہ فلاں چیز طاری ہو گئی۔ اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس کا خاتمہ اور ازالہ ممکن ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اختلاف کی وقتی اور عارضی سبب کو ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر اختلاف دلیل سے لا علمی کی وجہ سے ہے تو اس کا علم ہونے پر اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک شخص کسی مسئلے کو سمجھ رہے اور اس کو لگ رہا ہے اس کے دلیل کا پتہ نہیں ہے یا غلط دلیل پہ آپ نے اس پہ ثابت کیا یا اس کو واضح کیا تو اس پہ وہ ختم کر دے گا، وہاں پر اختلاف ختم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عالم کسی آیت کے سبب نزول سے ناواقفیت کی بنا پر اس سے کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے لیکن بعد میں اسے سبب نزول کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی مفتی کسی حدیث کے سبب ورود یا تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے لیکن جب اسے اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتا ہے۔ تو یہ اختلاف کی قسمیں بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر کچھ جیسے ہم تفصیل میں آگے جب پڑھیں گے یا بات کریں گے تو اس میں مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح سے اختلاف
محمود اور اختلاف مضمون کی تقسیم سب کے ہاں ہونے کے باوجود اس کے اطلاق میں کس طرح سے ان سب کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو تھوڑا تلخیص کرنے سے پہلے اسباب اختلاف پر تھوڑی سی بات کروں گا کہ بھئی اختلافات ہوتے کیوں ہیں بھئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہے عام اختلاف کے اسباب، یعنی کسی ایک ریلیجن، کسی ایک مذہب یا خود اسلام کے اندر مسلمانوں میں مختلف اختلاف، یعنی ایک عام جنرل اسباب کہ انسانوں میں اختلاف کے اسباب۔ تو اس میں طالب علم کے طور پر میں نے مختلف کتابوں سے کچھ چیزیں جمع کر کے رکھی۔ اچھا، یہ میں چونکہ چیزیں بیان کرتا ہوں تحقیق کے طور پر یہ چیزیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مختلف آراء سے اسکالرز، اہل علم، اور اس میں بلا تفریق مذہب مسلک سب کو رکھنے کی کوشش کر کے، تو اس لیے بہت سی چیزیں میں یہاں پر حوالہ اور یہ سب کچھ بیان نہیں بھی کروں گا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حوالہ موجود ہوتا ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے اپنا ان سب کو پڑھ کے بھی کوئی چیز اخذ کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے تو یہ کہ انسان کے بڑے اور بنیادی سوالات کا تنوع، یعنی انسان کی شعور کی جو تاریخ، دانش کی جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان کے کسی مذہب کے نہیں، کسی کلچر کے نہیں، جہاں انسان پایا گیا ان کے ہاں کچھ ایسے سوالات پائے جاتے ہیں جو بڑے اور بنیادی سوالات ہیں، اور وہ سوالات متنوع ہیں، یعنی کچھ سوالات کا تعلق کائنات سے ہے، کچھ کا غیب سے ہے، مابعد کائنات سے ہے، انسان سے ہے، مختلف، تو اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا ہے انسانوں میں۔ پھر ذرائع علم کا اختلاف، یعنی ہر مثال کسی نے اس کو عقل محض کو ذریعہ بنا لیا، کسی نے مشاہدہ اور تجربے کو ہی بنا لیا، کسی نے وحی اور الہام کو بنا لیا، کسی نے کسی اور چیز کو۔ تو 3 یا 4 جو ہمارے پاس سورسز آف نالج ہے، اس علم کے ذریعے کا مختلف ہونا لازمی تقاضا کرتا ہے کہ نتیجے میں اختلاف ہو، تو اس سے اختلاف ہوا۔ پھر ایک ہی ذریعہ علم کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی ہم اختلاف دیکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر فلسفیوں کو دیکھیں تو فلسفہ اپنے اصل خالص مفہوم میں محض عقل پر بھروسے کا نام ہے، تو اس کے اندر جتنے بڑے بڑے فلسفی اس نقطۂ نظر کے گزرے ان میں اختلاف ہے۔ جنہوں نے حس اور تجربے کو ہی ذریعہ بنائے ان کے ہاں بھی اختلافات ہیں، تو اس کی بھی پھر کچھ وجوہات، یعنی ایک ذریعہ کو مان لیا پھر بھائی کیوں مزید داخلی اختلافات، تو اس کی بھی 1-2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح جیسے کوئی شخص یا کوئی گروہ ایک ہی متن کو الہامی، جیسے مسیحیوں کے ہاں ایک متن ہے، یہودیوں کے پاس ہے، ہماری ہندو مذہب کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، ٹھیک، تو ان کے ہاں پھر اختلاف ہو جاتے ہیں ایک ہی ذریعہ علم کو ماننے کے باوجود۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسانی ذہن اور طبیعت کی بناوٹ، یعنی انسان کے ذہن کی بناوٹ ایسی ہے، اس کی طبیعت کی بناوٹ ایسی ہے، وہ ایک با اختیار مخلوق ہے، اس با اختیار مخلوق ہونے کی وجہ سے ایک ہی ذریعہ علم کو ماننے کے باوجود بھی اختلاف ہونا یہ فطری بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ انسان محض جبلت کا اسیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف جبلت نہیں ہے، جس طرح جانور صرف جبلت پیک کرتا ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دنیا میں شیر جہاں بھی ہوگا اس کی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح موضوع بحث کا غموض اور یعنی جس موضوع پر، جس سوال پر 2 بندے ایک ہی ذریعہ علم کو ماننے کے باوجود بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس موضوع کی گہرائی اس قدر ہے کہ دونوں اپنے اپنے علمی لیول کے مطابق اس پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں پھر اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح زمانہ، حالات، کلچر، ٹھیک ہے، اسی طرح زبانوں کا مختلف ہونا یہ بھی اہم ہے وجہ کہ محض ایک ذریعہ علم کو ماننے کے باوجود اس وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر خود اہل علم کے مزاج کا اختلاف، مزاج بھی اثر ڈالتا ہے۔ پھر میلانات اور رجحانات کا اختلاف، ٹھیک ہے، کسی کا کسی چیز پہ طرف زیادہ میلان، کسی کا دوسری طرف، وہ سب چیزیں بھی ہو جاتی ہے۔ پھر فہم و ادراک میں تفاوت ہے، ہر انسان فہم اور ادراک کے حوالے سے یکساں لیول پر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس حساب سے بھی ایک ہی ذریعہ علم کو ماننے کے باوجود اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے، حب جاہ، ٹھیک ہے، شہرت، عزت، اقتدار، ٹھیک ہے، باقی انسان چیزوں کی خواہشات کے اسیر ہو کر وہ باتیں کرتا، تو اختلاف کا ایک سبب، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ میں نے زیادہ تر ان اسباب کی طرف ابھی فوکس رکھا ہے جس میں ہم نیک نیتی کے ساتھ اختلاف کا ہو، لیکن اب اس طرح کی چیزیں آ جائے جیسے گروہی تعصب وغیرہ، تو پھر یہ بدنیتی پر مبنی اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے جب ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑا کیوں، اختلاف تو ٹھیک ہو گیا، چلو جی یہاں تک ٹھیک، اس کا تفرقے پہ کیوں آئی تو ہم اس پہ الگ مستقل بات کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک جرنل، یعنی یہ ہر اس پہ آپ کو اب ہم آتے ہیں خود مسلمانوں میں اختلاف کے کیا اسباب ہیں، تو اس حوالے سے مختلف اسکالرز نے، مختلف اہل علم نے مختلف اسباب گنائے ہیں، کسی نے 3-4، کسی نے 10-12، کسی نے 5-6، تو طالب علم نے ان سب کو کچھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جمع بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ تمام اس پہ لکھے گئے مواد کو دیکھا گیا ہو، بہت کچھ جمع کرنے کے بعد میں نے نکالا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے اس کو، زیادہ تر لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ اختلاف قراءت کا مسئلہ، یعنی قرآن مجید میں ایک سے زائد قراءتوں کا ایک مسئلہ پایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ایک اختلاف کی وجہ یہ ہے خود مسلمان ہونے کے، اب اس میں ہم فرقے کی فی الحال بات نہیں کر رہے، مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر
قرآن کو اپنے لیے ضابطۂ حیات مانتا ہے ان کے ہاں۔ تو ایک تو ہے اختلاف قرات، دوسرا ہے حفظ حدیث میں فرق مراتب، یعنی حدیث کو یاد کرنے میں بھی مراتب کا فرق ہے۔ ایک ہے حدیث کے ثبوت میں اختلاف، کہ کسی کے نزدیک وہ حدیث ثابت ہے، کسی کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ اسی طرح نص کے فہم اور اس کی تعبیر میں تفسیر میں اختلاف، ٹیکسٹ موجود ہے، میرے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، ہم دونوں اس پر غور کر رہے ہیں اور دونوں اس تفسیر میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ لفظ کا مشترک ہونا، یعنی عربی زبان میں ایک لفظ ہے جس کو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو آپ نے اس کا ایک معنی لے لیا، میں نے دوسرا لے لیا، تو تیسرے نے تیسرا، یہ سب ابھی تک نیک نیتی کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف ہے۔ دلائل کا تعارض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تعارض ادلہ پورے ایک چیپٹر ہوتا ہے ہمارے یہاں اصول فقہ وغیرہ میں۔ کسی مسئلے میں نص کی عدم موجودگی، یعنی ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی نص میں، قرآن میں، سنت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس حوالے سے پھر ہر ایک نے علت کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کیا تو اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علت حکم کا اختلاف، یعنی حکم مثال آپ کے سامنے بھی ہے، میرے بھی، اور اس حکم کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کی علت نہیں بیان، ہمارے اس پہ پوری ایک بحث ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی احکام ہیں کیا وہ علتوں کے ساتھ ہیں یا علتوں کے بغیر۔ کچھ علتیں ٹیکس سے موجود، علت سے مراد ہوتے ریزننگ، وجہ، وہ حکم کیوں دیا گیا۔ مثال روزے میں کہا کہ الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم لعلکم تتقون، تو یہ لعل جو ہے وہ ریزن بتا رہے بھائی اس کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ اس طرح سے بہت سارے، ٹھیک ہے، بہت سے احکامات کی علت نہیں ہے۔ تو ہمارے جو علم اسرار دین کا پورا ایک میدان یا پورا ایک مواد جمع ہوا ہے، یا اس پہ پوری علم ڈیولپڈ ہوا، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ بھائی کچھ نے ہر حکم کی علت توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک حکم کی کوئی علت سمجھ میں ہی نہیں آتی تو وہ کہتا ہے تعبدی ہے، بھائی یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کے بالکل وہ کہتے ہیں حکم ہے، بس علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہاں اسی آیت یا حدیث میں اس کی کوئی علت یا اس کی وجہ بیان ہوئی ہے تو فبیہا، نہیں تو آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کو دخل نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ زیادہ تر فقہاء اور مجتہدین حکم میں علت کے قائل ہیں تو پھر اس علت کا اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کے نزدیک اس کی کوئی اور وجہ ہے، کسی کی اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الفاظ کے اپنے معنوں پر دلالت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مثال کسی نے ایک لفظ کو مجازی معنی میں لے لیا، کسی نے حقیقی معنی میں لے لیا، ٹھیک، اور اوپر جو میں نے بات کی کہ لفظ مشترک ہونا یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ روایات اور آیات کا سیاق و سباق اور شان نزول کا اختلاف، یعنی ایک روایت آئی ہے، مثال کی طور پر آپ اگر حدیث کی زیادہ تر کتابوں میں دیکھیں یا امام بخاری وغیرہ کو بھی دیکھ لیں تو ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کو وہ 10 سے 15 جگہوں پر لے آتے ہیں اور وہ ایک ایک ٹکڑا لے کر آتے ہیں، یعنی جہاں پر ان کو جو مسئلہ ثابت کرنا ہو، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پورا پس منظر سامنے نہیں ہے نا، بھئی یہ حدیث پیغمبر نے کس موقع پہ کہی، کسی خاص شخص کے لیے کہی، ایک اصول عامہ کے طور پر یہ بات کہی، اس طرح سے سیاق و سباق، ٹھیک ہے۔ یا شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا حدیث بھی، ویسے تو ہمارے حدیث کے شان نزول کا استعمال نہیں کرتے لوگ، لیکن یہاں پر ہم شان نزول بیان کر رہے ہیں اس مفہوم میں کہ وہ بات ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی سوال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اختلاف بھی اس کی وجہ ہے اختلاف کی، ٹھیک ہے۔ کسی کے سامنے شان نزول ایک سے زائد، ہمارے ہاں ایک کچھ آیتوں میں کسی کے سامنے ایک شان نزول تھا، کسی کے سامنے دوسرا تھا، کسی کے سامنے سارے شان نزول تھے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی شخص شان نزول کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اسی ٹیکسٹ کے اندر رہ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سیاق و سباق۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بہت سے، ہم آگے فرقوں کے فرقہ بندی کی وجوہات میں بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی ڈالا ہے کہ بھائی فرقوں جب فرقے بن گئے تو ہر فرقے نے پھر اپنے مطلب کی آیت کا ایک ٹکڑا لے لیا، یا اس آیت کا جو پورے ایک مضمون کے ساتھ آیت چلی آ رہی تھی اور آگے وہ مضمون جاری تھا اس کو چھوڑ دیا، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ روایت بالمعنی، یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ ہے، یعنی احادیث زیادہ تر صحابہ سے جو مروی ہیں وہ روایت بالمعنی ہے۔ روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے ایک بات کی، صحابہ نے اپنے فہم کے مطابق اس کو آگے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ایک ہی واقعے کو ایک صحابی نے بیان کیا تو اس کے الفاظ دوسرے ہیں، ایک اور نے بیان کیا، تو اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا ہے۔ ناسخ و منسوخ میں اختلاف، ہمارے ہاں بہت سے اسکالرز مفکرین کچھ گزرے ہیں جو نسخ کے قائل ہی نہیں ہے، کچھ قائل ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ تر قائل ہے، شیعہ سنی دونوں میں۔ تو اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا کہ بھئی کوئی آیت منسوخ، ایک کے نزدیک منسوخ ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے، تو جس کے پاس منسوخ نہیں ہے اس نے اس سے ایک حکم مستنبط کیا کہ بھئی یہ سب کے لیے ہے، اور جس کے نزدیک منسوخ ہے اس نے کہا بھئی یہ حکم ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک وجہ۔ آیات متشابہات میں اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک سے زائد مفاہیم کے وہ کیا کہنا چاہیے وہ حامل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح مجتہدین کے فہم نصوص کے اصولوں میں اختلاف، ٹھیک ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، آپ دیکھیں امام مالک کو دیکھ لیں، باقی جو فقہا گزرے ہیں تو ان لوگوں کے اپنے کچھ اصول ہیں اخذ مفاہیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اگر ہم شیعہ دنیا میں دیکھیں گے تو وہاں پر جو چونکہ مجتہد عام طور پر تقلید زندہ مجتہد کی جاتی ہے، فوت شدہ کی تقلید میں اختلاف ہے، لیکن عام طور پر یہی، تو اس کے اندر ایک وقت میں ایک سے زائد مجتہدین یا مراجعین ہوتے ہیں تو ان میں اختلاف ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا اصول فقہ کے یا اصول استنباط کے کچھ اصول ہے جو ایک دوسرے سے مخالف، اس وجہ سے بھی اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرق
اور مسالک کا اختلاف بھی ایک وجہ ہے. ایک شخص ایک فرقے میں، ایک شخص دوسرے فرقے میں، یا ایک شخص ایک امام کے اصولوں کے پیروکار ایک دوسرے امام کے. یہاں پر امام فقہی ائمہ اور ان مفہوموں میں، یا فرقوں کی ائمہ کے مفہوم میں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی میں رہ کے مسئلے کو اخذ کر رہے، دوسرا دوسرے پیراڈائم میں رہ کر، تو اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی حکم میں تخصیص اور تعمیم کے اصولوں میں فرق، ٹھیک ہے، عام اور خاص، ٹھیک ہے، مطلق اور مقید، جو ہمارے فقہ اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، یہ ہم جب اصول فقہ وغیرہ میں بات کریں گے تو وہاں پر بھی اس سے بات ہوگی. اسی طرح حدیث کی اقسام میں اختلاف، ٹھیک ہے، حدیث کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، محدثین نے حدیثوں کو پرکھتے ہوئے اس کے لیے جو اصول اور ضوابط جمع کیے. اسی طرح کسی حدیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف بھی ایک وجہ ہے. یعنی ایک محدث کے نزدیک ایک حدیث صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک بھی نہیں وہی حدیث ضعیف ہے، بلکہ ایک کے نزدیک موضوع بھی ہے، تو یہ بھی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ اختلاف کے اسباب کیا ہے. یہ ان میں سے زیادہ تر اسباب وہ ہیں جو بالکل اختلاف محمود یا جو ایک نیک نیتی سے ہونے والے اختلاف. اس کے اندر ابھی ہم وہ اسباب ابھی نہیں اللہ لے کر آ رہے. اس میں ہم نے جیسے ایک دو چیز بیان کی، گروہی تعصب، حب جا وغیرہ، وہ تو پھر نیک نیتی سے باہر کی بات ہے. یہ ہے کہ سب لوگ مخلص ہو کے کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس میں اختلاف ہونا. ایک اور چیز جو ہمیں طالب علم کے طور پر اختلاف کی وجہ نظر آتی ہے، وہ ہے حالات اور مسائل جو ایک فقیہ کو یا ایک امام کو یا ایک عالم کو اس وقت کے حالات کی وجہ سے اس کو کچھ معاملات میں مصلحت کے طور پر اس کو کوئی راستہ اختیار کرنا پڑا، یا ہم اس کو تقیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم اہل تشیع کی ہاں یہ چیز زیادہ دیکھیں گے، خاص طور پر کہ بھئی یہ حدیث یوں ہے تو وہ کہیں گے تقیہ کی صورت میں بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے بھئی کون سی بات حالت تقیہ کی ہے اور کون سی بات حالت تقیہ کی نہیں ہے. اس پہ پوری ایک بحث موجود ہے. ٹھیک ہے، کیسے پرکھا جائے گا بھئی امام جعفر نے یہ والی بات کہی ہے یا امام اپنا باقر نے یا کسی اور امام نے، اور اس کو آپ کہتے ہیں یہ تقیہ حضرت علی سے بھی، تو کون سی بات اس امام نے تقیہ کی بنیاد پر کہی ہے اور کون سی تقیہ کی بنیاد پر نہیں کہی. تو ایک وجہ اختلاف یہ بھی ہے. تو یہ تھوڑے سے اسباب پہ بات ہو گئی، اقسام پہ بھی تھوڑی بات ہو گئی، لیکن اب میں اس کو ایک سمجھ لیجئے جو کچھ بات ابھی آ گئی ہے اور کچھ چیزیں جو آگے اب اس میں گفتگو میں نہیں آئی، اس میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں تلخیص کے طور پر، کہ اگر ہم اختلاف کے اسباب، اس کی اہمیت اور اس کی جو تقسیم ہے اس پورے کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اختلاف کی بنیادی طور پر کچھ قسمیں یوں بنتی ہے. اور پھر ہمارے ہاں چونکہ ان اختلاف کی ان قسموں سے متعلق لوگوں نے کیا کہنا چاہیے اس کو خیال نہیں رکھا، اس کی وجہ اقسام کو، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ بحیثیت انسان، یعنی ابھی ہم اس کے اندر کسی خاص فرقے مکتب اور اس کے اندر رہتے ہوئے نہیں، خود انسان نے جب کائنات اور اپنے آپ کو اور کائنات سے ماورا کچھ ہے، یعنی ان سب چیزوں پہ جب غور کیا تو ایک ایسا اختلاف پیدا ہوا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی بنیادی نوعیت کا وہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اس بنیادی نوعیت کے اختلاف میں ہمارے ہاں انسانی دانش میں دو قسم کے اسکولز وجود میں آ گئے اور جن کے بالکل متضاد. ٹھیک ہے، ایک کو ہم مادیت کا اسکول کہتے ہیں، ایک کو ہم آئیڈیلزم یا مثالیت کا اسکول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مادیت کا اسکول نے کہا بھئی جو کچھ اس مادی کائنات کی توجیہ اور تعبیر اور تشریح ہے وہ اسی مادی کائنات میں بیٹھ کے دیں گے. آئیڈیلزم والوں کا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس کی تشریح تعبیر اور توجیہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم میٹا فزیکل بنیادوں پر اس کو نہ کریں، مابعد الطبیعاتی بنیادوں پر، یا اس کو پھر آئیڈیلزم، یعنی یہ بنیادی اختلاف ہے. یہ ہو گیا کہ انسانی دانش، سیکولر دانش کو سامنے رکھتے ہوئے جو اختلاف وقوع پذیر ہوا. پھر اس کے اندر خود مادیت کے اندر، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں مادیت ایک فرقہ ہے، ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، مثالیت ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کے اندر بھی مکاتب نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مادیت کے بھی کئی مکاتب نکلتے ہیں آگے جا کے اور مثالیت کے بھی کئی مکاتب سامنے آتے ہیں. پھر جب ہم اسی مثالیت سے قریب چیز، یعنی نہیں وہ نہیں، پھر ہمارے فلسفہ پڑھنے والے لوگ اعتراض کریں گے کہ پتہ نہیں جاہل ہے تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل جہالت کا اعتراف ہے. لیکن طالب علم کی طور پر کچھ چیز سمجھ میں آئی ہے تو وہ بیان کر رہا ہوں. اس پہ تنقید اور تعریض اور تنصب کا واقع بھائی. ٹھیک ہے، تو پھر مثالیت سے قریب جو چیز بن جاتی ہے وہ مذہب، یعنی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سائنس جو ہے اس کی قربت ہو جاتی ہے مادیت سے، مذہب کی قربت ہو جاتی ہے مثالیت سے، فلسفے کے جو دو مکاتب ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اپنی وجہ ہے نا، یعنی مذہب بھی کائنات انسان سب کی تشریح کے لیے اس کائنات سے اٹھ کر تشریح کرنے کا قائل ہے اور مثالیت پسند بھی. صرف اس میں ان کا اتفاق ہو جاتے، باقی وہ ہے کیا اس پہ ظاہر سی بات ہے شدید اختلاف ہے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ فلسفیوں کے یہاں خدا پائے جاتے تو وہ اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں مذہب کا شخصی خدا ہوتا ہے. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں کہ جب روحانیت یعنی مادیت کے بالمقابل ایک تو ہے مثالیت، اب اس کے ایک اور شکل ہے مذہب. اب جب مذہب اپنے اس مفہوم میں سامنے آتا ہے، چاہے آپ اس کو دیومالائی شکل کہہ لیں یا اس کو منظم مذاہب کا شکل کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ مثالیت سے بھی ایک الگ مکتب بن جاتا ہے. تو اب ہمارے سامنے آ گیا مذہب، دھرم،
ٹھیک ہے، دین جس کو مذہب یہاں پر ہم اردو زبان میں جو دھرم کے لفظ استعمال کرتے ہیں میں وہ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بنیادی نوع کا اختلاف ہے، بنیادی اصول کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی فلسفے کی دو مکاتب کا آپس کا اختلاف انتہائی بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے اور وہ تفریقے کی بات تک پہنچ گئی۔ اسی طرح ہم جب مذہب کو رکھیں گے تو مذہب اپنے اصل میں مثالیت اور مادیت دونوں کے بالکل مقابلے پر ایک اصولی اختلاف پر قائم ہے۔ پھر ہم جب ہر مذہب کے دائرے میں آتا ہے، مسیحیت، یہودیت، ہندوازم یا سناتن دھرم ہم جس کو کہتے ہیں، یا باقی جتنے مذہب اسلام، تو اس میں پھر جو مذاہب کا آپس میں اختلاف ہے وہ کفر اور غیر کفر کا اختلاف ہے۔ یعنی ایک مسلمان یہ کہے گا کہ ہمارا باقی مذاہب سے جو اختلاف ہے، بنیادی اختلاف، وہ کیا ہے؟ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، ہم اسلام والے ہیں، جو ہمارے مقابلے وہ کفر پر۔ اسی طرح ایک یہودی کے نزدیک بھی وہ کفر اور یہودیت کا اختلاف ہوگا کہ بھئی ہم یہودیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح حقیقی دین ہے خدا کا، اس کے مقابلے میں جتنے ابھی ادیان ہیں وہ سب کفریہ ہیں، اسلام بھی ان کے نزدیک کفریہ مذہب ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے مفہوم میں اسی طرح یہ ایک مسیحی، اس کے نزدیک یہی ہوگا کہ مسیحیت کا باقی مذاہب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ بالکل اس نوع کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسلام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کفر اور اسلام کا اختلاف تو اسی مفہوم میں ہے، اور یہ بہت بنیادی نوع کا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کے اندر کچھ لوگ وحدت ادیان اور اس کے قائل ہیں تو وہ اس کے اپنے حساب سے توجیہ دیتے ہیں، اور جو مذاہب ایک دوسرے سے انتہائی شدید منافرت پر جو لوگ قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے، اور جو اس بنیادی اختلاف کے باوجود قربت، رواداری اور اس کے قائل اسی، لیکن یہ بنیادی نوع کا اختلاف اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہر مذہب کے اندر مکاتب یا فرقے جو بنے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہر مذہب کے اندر جو اختلافات ہو جاتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ان میں سے ایک اختلاف ہم اس کو سب کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ حق اور باطل کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی آپ کے ہاں فرقے موجود ہیں، مسالک نہیں، فقہی مکاتب کی ہم اب بات نہیں کر رہے، مذاہب جو آپ کے مذاہب بھی کنفیوژن لفظ پیدا کرے گا، میں آگے اصطلاحات میں اس کو بہت واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم یہاں پر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں فرقے یا فرق، ٹھیک ہے، جو کلامی بنیادوں پر، اعتقادی بنیادوں پر جو فرقے بنے ہیں نا، ان فرقوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان سب کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلاف ہوگا وہ ہوگا حق اور باطل کا اختلاف، یعنی وہ کفر اور اسلام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اسلام کا یہودیت سے، یہودیت کا اسلام سے جو اختلاف ہے وہ جس طرح کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، تو یہاں پر جو مذاہب کے فرقوں کی جو آپس میں اختلاف ہے وہ کفر اور اسلام کا اختلاف آپ اس کو نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے یہ کس کا اختلاف ہے؟ حق اور باطل کا۔ یہ بالکل جو مادیات اور مثالیت، یہ مذہب اور فلسفے کی مادیت اور مثالیت کے اختلاف سے کم درجے کا اختلاف کیا تھا؟ مذاہب کا اختلاف۔ مذاہب اپنے اصل مفہوم میں دیکھا جائے تو بالکل اپوزٹ ہو جائے گا ان دو مکاتب سے فلسفیانہ، لیکن پھر جب مذاہب کے اندر ہم کہیں گے تو ہم کہ بھئی اس بنیاد پہ تو مذاہب کا اتفاق ہے کہ اس کائنات کی تعبیر، توجیہ جو ہے وہ اس کائنات سے ماورا ہو کر ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جیسے شرکیہ مذاہب ہیں تو انہوں نے کئی خداؤں کا تصور دیا، جو سنویت والے اگر ہے تو کچھ کا اس پہ اختلاف بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو وہ سنویت کا وہ ہے یا نہیں، کیا نام ہے اس کو، زرتشتزم کو، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں سنویت اس مفہوم میں نہیں ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ تو یہ اس مادیت اور مذہب کا جو اختلاف اس سے کم درجے کا اختلاف، کیونکہ یہاں پر دونوں مان رہے ہیں نا بھائی کوئی ہستی یا ہستیاں ہیں۔ پھر اس کے اندر توحیدی مذاہب جیسے یہودیت، عیسائیت، اسلام، اور ابھی ہم فی الحال عام رائج مفہوم کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں دیکھا ہے تو ہندو مذہب اور باقی مذاہب کو بھی وحدانیت کا ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ابھی اس وقت جو معروف بات ہے اس کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ تو ان مذاہب کے کم سے کم مادیت اور مذہب کے اختلاف سے کم درجے کا اختلاف ان کا ہوگا، لیکن وہ بھی شدید نوعیت کا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کے بعد ہم اب آ رہے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر، یعنی مثال ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، دھرم کی بات، اسلام دھرم کی، تو اس کے اندر جو فرقوں کا اختلاف ہے، خوارج کا، معتزلہ کا، روافظ کا، اہل سنت کا، ان کا آپس میں جو اختلاف ہے، اس کو تمام وہ لوگ جو ان فرقوں کو فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کو، ان سب کے ہاں یہ وہ کہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے، اس کو لیپا پوتی کرے یا کھل کے کہے، ان کا اختلاف حق اور باطل کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، اور ہمارے علاوہ جو خوارج، روافظ اپنے تمام اقسام کے ساتھ، خوارج اپنے اقسام کے ساتھ، اعتزال اپنے تمام اقسام کے ساتھ، جہمیہ اور قدریہ اور جبریہ، یہ جتنے مکاتب وہ کہتے ہیں سب کے سب فرقہ ضالہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تکفیر نہیں ہے، یہ ذہن، یہ کفر اور اسلام نہیں بناتے لوگ۔ ہاں اس کے اندر کچھ فرقوں کی بالکل تکفیر کی جاتی ہے، جس طرح نواسب، غلات یا اور بھی کچھ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس پہ ہمارے محترم جناب مولانا ابو عمار زاہد الراشدی صاحب، میں ان کے ایک مضمون سے کچھ اقتباس بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا وہ ہے، مطلب اس کے اندر جو کنفیوژن ہو گئی۔ بہرحال ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے، یہ جتنے فرقوں نے آپس میں ایک دوسرے کا جو اختلاف لوگ سمجھتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کا نہیں تو کم از کم یہ حق اور باطل کا اختلاف۔ تو یہاں پر بھی اختلاف کا لیول ایک سے زائد
دھرم یا ادیان کے اختلاف سے تھوڑے سے کم لیول پر ہے، کیونکہ یہاں پر کم سے کم قرآن ایک، نبی ایک، آخرت کو ماننا ایک، اور کچھ اور اصولوں میں زیادہ اتفاق پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس اختلاف کو حق اور باطل کا اختلاف مانا جاتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے، جو لوگ اس کو اس طرح نہیں لیتے اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اب ایک فرقے کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے شیعہ ایک فرقہ ہے اثنا عشری مثال، زیدی ایک شیعہ فرقہ ہے الگ، اسماعیلی ایک الگ شیعہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے، معتزلہ ایک الگ فرقہ ہے، خوارج ایک الگ فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ان فرقوں کے اندر بھی کچھ اختلافات ہیں، اس کو بھی سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نے اصولی اختلاف بنا لیا، یا اختلافات اصولی ہیں جس کی وجہ سے وہ مثال کے طور پر ان کا اختلاف بھی حق اور باطل کا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے نیچے ہے ایک اثنا عشری، ایک فرقہ ناجیہ، ایک اہل سنت فرقہ ناجیہ۔ اب اس کے اندر فقہی اختلافات ہو جاتے ہیں، یا عقائد میں بھی کچھ فروعی نوعیت کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عصمت امام کا تصور ہے، تو دو اثنا عشری علماء، اس میں 19-20 کا اختلاف ہو سکتا ہے، عصمت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن دونوں اثنا عشری رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عدالت صحابہ کا سنی تصور، اس میں 201 سے زائد سنی مولویوں کا یا علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ عدالت صحابہ کو ماننے والے ہوں گے، سب عصمت امام کو مان رہے ہیں، اس عصمت کی ڈیفینیشن، اس کی حدود اور اس کی اطلاق پہ اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پھر ان فرقوں میں جو فقہی مسائل کے اخذ میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے پھر ہم تقسیم کریں گے، تو وہ ہے ایک تو ہوتے ہیں خطا اور ثواب کا اختلاف، یعنی غلط اور صحیح، یہ اب حق اور باطل نہیں رہا ہمارے۔ وہ ایک اور مسئلہ بھی وہ یہ ضمنی کچھ باتیں آتی، میں کوشش کرتا ہوں نہ کروں۔ ڈاکٹر منظور کا یہ خیال ہے کہ جب ہم نے ارسطوی منطق کو بنیاد بنا کر فقہی مسائل کو اخذ کیا، تو پھر اس کے اندر ہمارے یہاں تصور یہ بن گیا کہ بھئی اگر ایک فقیہ دوسرے فقیہ سے مختلف نتیجے پہنچا ہے تو ان میں سے حق ایک ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء خلاف جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اختلاف اور فقہ الاختلاف اور ان پر، وہ پھر اس کو تھوڑا سا تقسیم نکھار کے کرتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ فوراً ایک ہی حق ہونا، اس کا ایک حق ہونے کا کہ دوسرا باطل ہی ہوگا نا، تو وہ کہتے ہیں بھئی اس معاملے میں جو آپ کے ایک فقہی یا کلامی مکتب کو مانتے ہوئے جو آپ کے ہاں ایک فروعی اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو خطا اور ثواب کا اختلاف کہا جاتا ہے، یہ حق اور باطل کا اختلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اہل سنت کی جو 4 مشہور مذاہب ہیں فقہی، یا اہل سنت کے 3 مشہور مسالک ہیں اپنا کیا نام ہے کلامی، اب کیا ان کے آپس میں اختلاف کو کفر اور اسلام کہا جائے گا؟ یہ تو کہا ہی نہیں جائے گا، یعنی جتنا کوئی شدید ترین بھی، متشدد ترین بھی ہو تو وہ بھی شاید اس پہ اجتناب کر لے، لیکن حق اور باطل پہ کہا متشدد لوگوں نے، لیکن جو معتدل یہ جو اس مفہوم میں علماء ہے جو ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیتے، وہ اس کو کہتا ہے بھئی یہ خطا اور ثواب کا اختلاف ہے، یعنی ماتریدیہ کے ہاں کچھ مسائل میں اشعری خطا پر ہے، باطل نہیں ہے، باطل پھر جہنم میں جانے تک پہنچتی ہے بات، خطا کا مطلب غلطی ہے اس کی، اس کو اپنے فقہی اجتہاد یا اس نے اپنی جو اس مسئلے کو سمجھنے میں جو وقت لگایا اس کو ایک اجر ملے گا اگرچہ وہ غلطی پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خطا اور ثواب کا۔ اسی طرح اگر ہم اثنا عشریوں میں آ جائے تو ان میں ایک سے زائد مجتہدین میں شدید بہت سے مسائلوں میں بہت اختلاف ہے، تو کیا یہ حق اور باطل کا ہوگا؟ نہیں، یہ خطا اور ثواب کا اختلاف، اس کو سمجھا جائے گا، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ان کو سمجھنا چاہیے، تو یہ پھر حق اور باطل سے نیچے درجے کا اختلاف ہے۔ پھر ایک اور اختلاف آتا ہے اولا اور غیر اولا کا اختلاف، یہ عام طور پر جیسے ایک ہی فقہی مکتب میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی فقہ حنفی کے اندر ایک مسئلہ اس کو زیادہ ترجیح ہوگی دوسرے کو نہیں ہوگی، تو ہم یہ کہیں گے اولا اور غیر اولا کا، یا ایک سے زائد فقہی مکاتب میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دلائل براہین کی روشنی میں یا اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر ہے، اس عمل کو ایسا کرنا بہتر ہے، اولا ہے، اور یوں کرنا غیر اولا ہے، کم فضیلت والا ہے، تو اولا اور غیر اولا کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سے زائد فقہی مکاتب میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور ایک ہی مکتب فکر کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ خطا اور ثواب کے اختلاف سے کم درجے کا۔ اب اس کے اندر یہ جو اختلاف کی قسم، یہ بھی ہمارے ہاں اسکالرز نے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اس میں سے مثال کے طور پر یہ 4 جو اختلاف ہے کا ذکر ہے، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کے ایک مضمون ہے، اس میں انہوں نے کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں اختلاف کے مسلمہ آداب۔ تیسرے نمبر پر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اختلافات پر بحث مباحثہ میں اختلافات کی درجہ بندی اور اختلاف کے مسلمہ آداب کا ہمارے ہاں عام طور پر لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ نمبر 1، بعض اختلافات کفر و اسلام کے ہوتے ہیں، مثلا مسیحیت، یہودیت، ہندوازم، سکھ مت، قادیانیت، بہائیت، نیشن آف اسلام وغیرہ، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو اختلاف ہے یہ کفر اور اسلام ہے، جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت اپنے حساب سے کی۔ نمبر 2، بعض اختلافات حق اور باطل کے ہیں، مثلا خوارج، روافض، معتزلہ وغیرہ کے ساتھ، جن کا دائرہ پہلے دائرے سے یقیناً مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، بعض اختلافات خطا و ثواب کے ہیں، جیسے احناف، شوافی، حنابلہ، مالکیہ، ظواہر کے، اہل ظواہر داؤد ظاہری کے ماننے والے کے فقہی اختلافات۔ اب انہوں نے ظاہر سے اس کو اہل سنت کے دائرے میں مقید کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں، دوسرا بھی ایسے ہی کرے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ فقہی اختلاف ان کا درجہ محض خطا اور ثواب،
ٹھیک ہے، غلط اور صحیح کا ہے، حق اور باطل کے معارکے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، اس سے نیچے اختلافات کا ایک بہت بڑا دائرہ اولا اور غیر اولا ہے، جسے خطا و ثواب میں تقسیم کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ تو یہ 4، ایک جو اس سے پہلے جو میں نے انسانی دانش وغیرہ وہ پھر میں نے خود ہی ایڈ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد زاہد الراشدی صاحب کا اس کے اوپر جن 4 اختلاف کی قسم کو انہوں نے بیان کر کے اس کے اوپر انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے، وہ ذرا سن لے، بہت مجھے لگتا ہے کہ وہ اہم بات مجھے لگتی ہے، اب ہو سکتا ہے آپ کا یار یہ تو کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی۔ ہاں جی، تو یہ لکھتے ہیں زاہد الراشدی صاحب، لیکن ہمارے ہاں مناظرہ بحث میں یہ سب دائرے اس طرح خلط ملط ہو گئے ہیں کہ بسا اوقات اولا غیر اولا کے مسائل میں ہم حق و باطل کی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خطا ثواب کا معرکہ تو کبھی کبھی کفر اسلام کے باقاعدہ جنگ بن جاتا ہے، یعنی ایک غلط اور صحیح جو فقہی مسائل میں بھی جو اختلافات ہوتے ہیں تو ہم اس کو یوں بھی بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان معاملات میں بے احتیاطی اور لاپرواہی کے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ میرے جیسے کمزور لوگوں کو ایمان خطرے میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک بڑے خطیب صاحب جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، وہ ایک بار کسی عوامی جلسے میں مادہ تولید کے پاک یا ناپاک ہونے کے اختلافی مسئلے پر اپنے مخالف فریق کے وہ لتے لے رہے تھے کہ ان کے قریب بیٹھے مجھے شرم آ رہی تھی۔ انہوں نے ٹھیٹ پنجابی لہجے میں لتاڑنے کی خوب مہارت دکھائی۔ جلسہ سے فارغ ہونے پر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت، منی کے پاک ہونے کا یہ موقف جسے آپ نے موضوع بحث بنایا ہوا تھا، متقدمین میں سے بھی کسی کا ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام سفیان ثوری کا موقف ہے۔ اس پر وہ چونکے۔ میں نے گزارش کی کہ کسی فقہی مسئلے پر طعن و تشنیع کا توپ خانہ گاڑتے وقت یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا رخ کدھر ہے۔ خود دیوبند کے بہت بڑے عالم ہے زاہد الراشدی صاحب، آپ سب کو معلوم ہے، جن کے والد جن کو مناظر دیوبند یا مناظر اسلام کہا جاتا تھا، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، جن کی بہت مشہور کتاب ارشاد الشیعہ بھی، تو یہ ان کے فرزند ہے۔ تو ان کا دیکھو انہوں نے کتنا خوبصورتی سے یہ چیز کو بیان کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ میں ایسے مسائل میں خاص طور پر اساتذہ سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ اختلافات سکھاتے وقت ادب الاختلاف بھی پڑھائے جایا کریں، تاکہ ہمارے نوجوان علماء کو معلوم ہو کہ کس سے کس درجے میں اختلاف کرنا ہے، کس لہجے میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادب الاختلاف پر متقدمین اور متاخرین علماء نے بہت کچھ لکھا ہے جسے باقاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ابھی بات ہم نے پوری گفتگو اسی وجہ سے کی نا کہ تھوڑا سا یہ پتہ لگے بھئی یہ اختلاف اور یہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، اختلاف کی قسمیں کیا ہے، اس سے بعد آگے چلانے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ہاں، خاص طور پر اگر آپ فرق اور مکاتب پر گفتگو کر رہے ہیں اور باقی مسائل ہیں تو یہ بہت ضروری ہے بھائی، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اور طالب علم نے خواہ آپ کا اتنا ٹائم اس پہ اس لیے نہیں لے لیا، آپ کو اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں ضروری۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ جو اختلاف کی تقسیم کی ہے ہمارے قبلہ زاہد الراشدی صاحب نے، اب اس کے اندر آپ خود آپ کا اپنا مشاہدہ بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا ہے کہ کس طرح سے ہمارے یہاں اس کو یوں کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عام جو دین پڑھنے کے سمجھنے کے شوقین اہل علم حضرات ہیں ان کو تو چھوڑ دینا، وہ تو معذور ہیں۔ ہم یہاں پر علماء جس کو مذہبی دانش مذہبی علماء جن کی ڈگریاں ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو ان سب کو بھگت چکے ہیں، ہم سب سے تعلق واسطے تو ہمیں پتہ ہے، ہم خود بھی سارے زندگی کے کئی سال اسی طرح کے چکروں میں رہے نا، تو یہ سارا جو ہے نا اختلاف۔ اب یہ جو آخر میں بات کی نا، ایک مثال دی کہ ایک مولانا یہ کرے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو سنیوں میں خاص طور پر جو جھگڑے ہیں نا وہ زیادہ شدت اس لیے ہے، جیسے اہل حدیث غیر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت شدت برتی کہ ہر چیز کا بھائی فقہ حنفی سارا قرآن کے خلاف ہے، فلانا تو یوں ہے۔ اس میں پھر وہ اس طرح کی منی والی یا یہ ناپاکی والی جو مثال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اب یہ جو فقہی ائمہ جن کے اختلافات کو خود زاہد الراشدی صاحب نے خطا اور ثواب کے اختلاف سے شروع کیا، نہیں وہ حق باطل کا نہیں ہے، تو اس کو ہمارے ہاں جب غیر مقلدین کا وہ آیا تو انہوں نے اس کو بالکل حق اور باطل کا ہی بنا دیا، ٹھیک ہے، کہ بالکل یہ سب باطل اس پر ہے۔ اچھا، یہ صرف ان بیچاروں کے ساتھ نہیں ہے، اہل حدیث یا غیر مقلدین کا اتنا کبھی نہیں اتنا قصور، اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں گے خود فقہی مکاتب کے اندر بھی جو 2-3 طرح کے لیول کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک انتہائی متشدد ہمیشہ سے، یہاں تک کہ امام غزالی یار اس دور میں شکایت کر رہے اپنی کتابوں میں خود اشعری علماء کا کہ بھائی میرے ان کچھ مسائل کو جیسے میری تکفیر ہو گئی، تضلیل گمراہ ہونا یہ تو بھائی کم درجہ ہے نا، کہ کم سے کم دنیا میں آپ کے ساتھ تو انسانوں والا سلوک ہوگا نا، مسلمانوں والا، وہ مننے کے بعد ٹھیک ہے آپ گمراہ تو جہنم میں چلے گئے۔ تکفیر کی گئی، وہ تکفیر پھر اسی مفہوم میں کی گئی جو فقہی مفہوم میں، جس کا آپ مباح الدم بھی ہو جائیں گے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت گلجنے ہیں بابا، میں اس لیے اس کو تھوڑا سا اس پہ توجہ یوں کر رہا ہوں۔ تو ایک ہو گیا انتہائی اور یہ ہر فرقے میں، یہ ہر کو میں نے اتنا زور لگایا، آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر کیوں کیا میں، ٹھیک ہے۔ ہر فرقے میں ایک ہے بالکل
یعنی آپ جس کو معتدل کہیں گے، جنہوں نے ایک تو ان فقہ خلاف اختلاف کی قسمیں ہیں، ان سب چیزوں کو جن لوگوں نے ٹھیک سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہیں تو ان کی ہمدردیاں پھر بھی اس مسلک سے ہوتی ہے، لیکن گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے ان کے اندر آپ کو کچھ آفاقیت، تھوڑی سی وسعت کم سے کم نظر آتی ہے۔ وہ کم سے کم یہ فرق رکھتے ہیں کہ بھائی یہ گمراہ کے درجے پر ہے اور گمراہ ہونے کی یہ اس کے نقصانات ہے، یا اس کے لوازمات ہیں، یہ نتائج ہیں۔ اب تکفیر میں پھر بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں، پھر کر بھی دیتے تو پھر اپنے تمام اس کے نتائج کے ساتھ۔ وہ متشددین کے تو ہر وقت منہ پہ آپ کو دیکھا نا، کفر، زندقہ، بدعتی، اپنا دلالت، گمراہی، یہ الفاظ ہم بالکل ایسے بے درغ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان الفاظ کے کچھ مدلولات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا یہ بندہ غلطی پر ہے، ایک بندے نے کہا یہ گمراہ ہے، ایک بندے نے کہا یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ کافر ہو گئے، تو بہت فرق پڑتا ہے نا، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال۔ تیسرے درجے پہ اس طرح کے اسکالرز، علماء، دانشوران ہیں جو یا تو کسی فرقے سے وابستہ ہی نہیں، یا تھے وہ بالکل ان سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، بالکل اب ان کے نزدیک ان تمام فرق کا اور ان سب کا یعنی اس کی ہمدردی اب کسی ایک فرقے کے ساتھ اس مفہوم میں ہے ہی نہیں کہ اس کو یہ میرے دل کرے میں ذرا کسی نہ کسی توڑ موڑ کے ہی، ٹھیک ہے، میں بڑا غیر جانبدار ہو گیا ہوں، فلانا ہو گیا ہوں، ڈمکانا ہو گیا ہوں، یوں ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مطلب کسی کی طرف اس کی ہمدردی یا رجحان نہیں ہے تو ایسے بھی اسکالرز موجود ہیں جس کو ہم خالص محققین کہیں گے۔ ہو سکتا ہے انہیں بھی کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے کوئی تعصب یا کوئی عصبیت کچھ نظر آئے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ طالب علم کی پوری کوشش یہ آخری درجے والی ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں جب آخر تک یہ جو گفتگو ہماری جتنی چلے گی اس میں انشاءاللہ آپ کو یہی ہوگا کہ بھئی ہم اس کو اسی لیول پر مینٹین رکھ کے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج تو ہم نے تھوڑی سی اس سے بات کر لی، اب اگلی جو گفتگو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کے اسباب، یعنی یہ تو اسباب اختلاف وغیرہ ہو گیا، اس کے اندر یہ ہلکی پھلکی چیز آ گئی، اب ہم دیکھیں گے یہ فرقے کیسے بن گئے یار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پہ ہم دیکھیں گے کہ شیعہ اسکالرز کے ایک دو حوالے، سنی اسکالرز کے ایک دو حوالے اور ایک دو غیر محققین کو میں کوشش کر کے کہ بھئی ان سب نے فرقہ بندی کو کیسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو علمی اختلاف، شائستگی سے اختلاف، فکر کا اختلاف، دلائل کی بنیاد پہ اختلاف، ٹھیک ہے، اس میں تو تفرقہ نہیں ہو رہا ہے نا، مطلب اگر ایک ہی مثال کے طور پر حنفی مسلک کے اندر، اب تو آپ کے یہاں دیوبندی بریلوی تو فرقوں کی شکل میں ہی سامنے ہے موجود یہ، حالانکہ آپ اگر فقہ حنفی کو دیکھیں تو اس فقہ حنفی میں اگر ایک مسئلے پر ایک سے زائد آراء موجود ہیں تو ان میں تفرقہ پھر بھی نہیں ہوگا اس مفہوم میں کہ آپ نے اپنا سب کچھ سسٹم الگ کر دیا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو حق اور باطل کا اختلاف نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بھائی یہ فرقے بنے کیسے، اور پھر ان فرقوں میں حق اور باطل کا یا کفر اسلام کا جو اختلاف تک بات لے کر گئے ہیں یہ لوگ، تو اس کی وجہ یہ خود کیا بیان کرتا ہے، اور اس وجہ بیان کرنے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر فرقے کے عالم نے اپنے فرقے کو اس سے مستثنا کر کے بات کی کہ بھئی اسلام ایک وحدانیت کا، توحید کا دین، پھر اس کے اندر اتحاد کی بہت بات ہے، تفریقے کو منع کیا گیا ہے، فرقہ واریت کی مذمت کی ساری آیات کو، ان حدیث کو سب مانتے ہیں، تو اس کے باوجود بھئی فرقے بن گئے، تو وہ کہتے ہیں فرقے حق اور باطل کے بنیاد پہ ہے، بھئی کیوں ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے انہی اسکالرز اور علماء کی زبانی۔ پھر آپ سے اگلی نشست سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو جی، شکر، السلام علیکم۔ امید ہے گفتگو کوئی چیز آپ کو شاید پسند آئی ہو گئی ہو یار اتنی لمبی بات میں، ٹھیک ہے، تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنی لمبی بات بندہ کر اس میں آپ کو کچھ بھی پسند نہ آئے، یہ میرا نہیں خیال، ٹھیک ہے۔ بہت سی باتوں سے آپ کو اگر یہ جن اسکالر اور علم کی میں نے چیزیں آپ کے سامنے شیئر کی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔